चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नावल के आइंदा नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। दामे मोहब्बत। उन्होंने इसके बालों को सहलाया। माजी को भूल जाना तो मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी तलाश कभी नहीं करनी चाहिए। यह आपसे आपका हाल छीन लेता है। कितना वक्त बीत चुका था, इसे एहसास नहीं था। कमरे के अकलौते रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे महसूस हो रहा था कि बाहर दिन है। कौन है, किसने इसे अगवा किया है, क्यों किया है? इन सवालों के जवाबात वो जानना नहीं चाहती थी। इसे बस पापा की फिक्र थी। मेरे बिना वो कितनी तकलीफ में होंगे। कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने एक ट्रे अंदर सरका दी। ट्रे के बाद पानी की एक बोतल भी अंदर आ गई। वो इंतज़ार में थी कि दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन दरवाज़ा ना खुला, ना ही कोई अंदर आया। इसने ट्रे उठाई। ट्रे में नान, चिकन और सैलड था। इसने ट्रे साइड पे रख दी। कुछ नहीं खाना था इसे। कौन है, कोई तो सामने आए। इसने आवाज़ दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मेरे पापा से एक बार बात करवा दो, क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन खामोशी थी। इसने दरवाजे के नीचे से झांका। स्याह बूट दिखाई दे रहे थे। कौन हो तुम, बोलो ना। वो बार बार इसे बोलने पे उकसाती रही, लेकिन वो जो कोई भी था खामोश ही रहा। फिर इन बूटों में हरकत पैदा हुई और वह दूर जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता दिखाई देने बंद हो गए। खामोशी छा गई। थक हार के वो फिर से इसी जगह पे बैठ गई। जुदाई की दूसरी रात थी और इसे सुकून नहीं था। जब वो दूर थी तो ये खबर तो थी कि वो ठीक है, लेकिन अब जाने कहाँ होगी। दिल मुस्तरब था। मामा भी सो चुकी थी। क्या करूँ अब? सोच सोच के थक गया। कुछ समझ में ना आया तो चाबी उठाई और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो इन्हीं शनासा गलियों में था और हिना के घर की बेल बजा रहा था। गेट मिस्टर रंधावा ने ही खोला। इतनी रात को इसे देख के उन्होंने हैरत का इजहार ना किया। आ जाओ अंदर। वो इनके पीछे चल पड़ा। इसे लेके वो टीवी लाउंज में बैठ गए। लग रहा था कि जैसे इसी का इंतजार कर रहे हों। अच्छा किया तुम आ गए। मैं तो तन्हा हो गया हूँ। उस रात हिना के कमरे में गया था, फिर हौसला ही नहीं कर पाया। तुम पे मुझे गुस्सा आता रहा। सोचता था तुम हिना को दुख दोगे, लेकिन इस रात तुम मुझे अजनबी नहीं लगे। तुम पास से तो लगता था कि जैसे हिना मेरे आस पास है। हिना का कुछ पता चला? खामोशी से इनकी बातें सुनते सुनते वो पूछ ही बैठा। हालांकि हिना आई होती तो इसे पता चल ही जाता, लेकिन उम्मीद बहुत से सवाल करवाती है। मिसेस रंधावा ने इसकी तरफ देखा। इनकी निगाहों में मायूसी और उदासी थी। काशिफ को इसके सवाल का जवाब मिल गया। ये आंखें? हिना की आंखें मिस्टर रंधावा की आंखों से मुशाबियत रखती थीं। पहली बार इसने गौर किया था। हिना, इसे वो बेतहाशा याद आई। मिस्टर रंधावा बोल रहे थे, तुम्हें पता है हिना की माँ इसे तब छोड़ के चली गई थी जब वो 3 साल की थी। तब मेरी बहन इसका ख्याल रखती थी और ऑफिस से आके मैं इसके लिए दूध बनाता, डायपर चेंज करता, इसके साथ खेलता, साथ बैठ के कार्टून देखता। वो पहली बार स्कूल गई तो मैं इसे छोड़ने गया। वो रो रही थी, मेरे साथ वापस आना चाहती थी। मैं इसे छोड़ तो आया, लेकिन दिल बहुत उदास था। ऑफिस जाके दिल को सुकून ना मिला। वो अब भी रो रही होगी। यही सोच के दोबारा स्कूल चल पड़ा। क्लासरूम की खिड़की से देखा, वो चुप थी, हैरत से सबको देख रही थी। ये इसकी नई दुनिया थी। जब तक छुट्टी नहीं हुई मैं वहीं खड़ा इसे देखता रहा। कई रोज़ ऐसा होता रहा। दुनिया के सारे वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसके बिना टूट सा गया हूँ। दिमाग में और कुछ नहीं है इसके सिवा। मेरी तो ज़िंदगी वही है। काशिफ बस उनको देखे जा रहा था। वो हिना की बातें कर रहे थे, इसकी अपनी हिना की बातें। इनके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। माजी में खो के वो काशिफ को भी अपने साथ ले जा रहे थे। काशिफ को अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त में पहुंच गया था जब वो हिना के साथ नहीं था। जब हमें कोई अपना मिलता है तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि वो हमें पहले क्यों नहीं मिला, या वो बचपन से हमारे साथ होता। एक एक लम्हे की बहुत सारी खूबसूरत यादें समेट लेते। काशिफ की यह ख्वाहिश पूरी हो रही थी। कुछ देर के लिए जुदाई की अजियत से निजात पा चुका था और दिलचस्पी से मिस्टर रंधावा की बातें सुन रहा था। बातें करते करते उन्होंने सोफ़ा से टेक लगा ली। हिना बहुत शरारती थी। मैं जब ऑफिस से घर आता तो गाड़ी की आवाज़ सुन के छुप जाती। मैं रोज़ाना इसे ढूंढता। इसके छुपने की जगह एक ही थी। जानते हो वो कहाँ छुपा करती थी? काशिफ ने नफ़ी मिसालें लाया।
وہ ہمیشہ اپنے بیڈ کے نیچے چھپا کرتی تھی اور میں پتہ ہونے کے باوجود آوازیں لگا لگا کے اسے پورے گھر میں ڈھونڈتا اور پھر تھک کے کہتا میں تو ہار گیا ہوں ہینا، تم خود ہی جہاں ہو باہر آ جاؤ، اور وہ بیڈ کے نیچے سے باہر آ جاتی۔ کیا ہینا اب بھی بیڈ کے نیچے چھپی ہوگی؟ کاشف، ہینا کھو گئی ہے، اب بڑی ہو گئی ہے نا، تو اسے پتہ چل گیا کہ میں جانتا ہوں وہ ہمیشہ بیڈ کے نیچے ہی چھپی ہوتی ہے، اس لیے اب کی بار وہ کہیں اور چھپ گئی ہے۔ سارا گھر دیکھ لیا ہے لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے، جانے کہاں چھپ گئی ہے۔ وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ فکر نہ کریں، جہاں بھی چھپی ہوگی ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، کاشف نے انہیں تسلی دی۔ حالانکہ دل اس کا خود بھی پریشان تھا۔ بہت دیر تک وہ بولتے رہے، باتیں کرتے کرتے انہیں نیند آ گئی۔ وہ سو چکے تھے۔ کاشف ان کو دیکھتا رہا۔ ہینا ان کا عکس تھی۔ اس کا درد ایک باپ کے درد سے کم تھا۔ وہ تو اس ہینا کو چاہتا تھا جو اسے کچھ عرصہ پہلے ملی تھی، لیکن ایک باپ اس کے بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بہت پیار دیا تھا ہینا کو۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، رات گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ مؤذن سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، گیٹ کھولا اور اذان کی آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے مسجد تک پہنچ گیا۔ وضو کر کے نفل ادا کیا اور باجماعت فرض نماز پڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ آ رہے تھے۔ زیادہ تر معمر لوگ تھے۔ شاید لوگ گناہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو مسجد کا رخ کرتے ہیں، یا پھر مصیبت میں ہوں یا گناہ کرنے کے قابل نہ رہے ہوں۔ عمر زیادہ ہوتے ہی احساس ہوتا ہے کہ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چلو اب گناہ بخشوا لیتے ہیں۔ انسان کی خود غرضی رب سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب کی سنتا ہے، ان کے لیے اچھا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو ظاہر نہیں کرتا، ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ امام صاحب آ گئے اور جائے نماز پہ بیٹھ کے چند منٹ باقی تھے۔ امام صاحب نے سب کا جائزہ لیا۔ بمشکل 2 صفیں بھری ہوں گی۔ قاری صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، تکبیر پڑھی، باقی سب کے ہمراہ وہ بھی اٹھا اور نماز کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لیے۔ دماغ میں اسی کے خیال چل رہے تھے، ہینا کہاں ہوگی، ٹھیک تو ہوگی، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ یکسوئی سے نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ دعا کے لیے سب نے ہاتھ اٹھائے۔ دعاؤں کا ایک لمبا سلسلہ تھا، کاروبار میں برکت، گناہوں کی معافی، صالحہ اولاد، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ہر کی کوئی نہ کوئی آرزو تھی، لیکن اس کی بس ایک ہی دعا تھی، اے خدا ہینا مل جائے۔ جب تک وہ نہیں ملتی، جہاں بھی وہ خیریت سے ہو۔ امام صاحب کی دعا ختم ہو گئی، لیکن اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ بار بار وہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا۔ قاری صاحب اسے دیکھ رہے تھے۔ بھائی خیریت ہے؟ آپ کی دعا بہت لمبی ہو گئی۔ اسے میپ دیکھ کے قاری صاحب سے رہا نہ گیا، وہ بول ہی پڑے، قاری صاحب خدا دعائیں قبول کیسے کرتا ہے؟ خدا کیسے خوش ہوتا ہے؟ کیسے جلدی دعا قبول ہو جائے گی؟ اس نے قاری صاحب کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ان سے سوالات کر ڈالے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور دعاؤں کی جلد قبولیت کے لیے ختم شریف کروائیں، اللہ کے گھر کے لیے چندہ دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ قاری صاحب نے قدر توقف کے بعد اسے جواب دیا۔ کتنے پیسوں سے کام چل جائے گا؟ اس نے قاری صاحب سے پوچھا۔ ایک ختم شریف کروانے پہ کم از کم 5,000 خرچ ہوگا۔ قاری صاحب نے حساب لگا کے اسے بتایا۔ اس نے جیب سے وائلٹ نکالا، 5,000 اور 1,000 والے سارے نوٹ نکال کے قاری صاحب کے آگے ڈھیر کر دیے۔ یہ رکھ لیں، ان سے جتنے ہو سکتا ہے ختم شریف کروائیں اور مسجد کے لیے چندہ بھی رکھ لیں، اور سب سے دعا کروائیں کہ میں جسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ قاری صاحب اتنے نوٹ دے کے بہت خوش ہوئے۔ ان سے تو سارا ماہ ختم دلائے جا سکتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ وہ مسجد سے باہر نکل آیا۔ اجالا پھیل چکا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں مسٹر رندھاوا سو رہے تھے۔ کاشف آہستہ سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ہینا کے روم میں داخل ہوا۔ ایسے لگتا تھا کہ ہینا ابھی روم سے باہر گئی ہے۔ اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹیرس کا دروازہ کھولا۔ پرندے ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے۔ مٹی کے برتنوں کے پاس کوئی پرندہ نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دیکھا، باجرے والا برتن خالی تھا۔ وہ واپس روم میں آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ الماری کے اوپر اسے ایک پلاسٹک کا جار نظر آیا جس میں باجرہ تھا۔ اس نے جار اٹھایا اور ٹیرس پہ آ گیا۔ باجرے کا برتن بھر دیا، پانی والا برتن بھی خالی کر کے اس میں تازہ پانی بھرا۔ پرندے جو اس کے قریب جانے سے اڑ گئے تھے واپس آنے لگے اور باجرہ کھانے لگے۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ خراب ٹانگ والی چڑیا آج بھی دور بیٹھی تھی۔ اس نے باجرہ کھانے کی کوشش ہی نہ کی۔ کاشف کو وہ اداس اداس لگی۔ شاید وہ بھی ہینا کو یاد کر رہی ہے، اس نے سوچا۔
اسے کبھی بھی پرندوں سے لگاؤ نہیں رہا تھا، لیکن آج ان سب کو دانا بھی ڈالا اور انہیں دیکھ بھی رہا تھا، اس لیے کہ ہنا کو یہ سب پسند تھا۔ پیار انسان کو کتنا بدل دیتا ہے، وہ کسی کی پسند میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، اس کی من پسند باتوں کو اپنا لیتا ہے، اپنی پسند کہیں پس پشت رہ جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ اس کی باتوں کو مانتا جائے، جیسا وہ کرتا ہے کرتا جائے، جو بات اسے اچھی نہیں لگتی وہ کرے ہی نہ، اپنی ذات کو اس کی ذات میں گم کر دے، خود پسندی ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ جو پیار میں خود پسندی نہیں چھوڑتے وہ کبھی پیار کر ہی نہیں پاتے اور نہ پیار کو سمجھ پاتے ہیں۔ ہنا آ کے دیکھ، تیرے پیار نے مجھے کتنا بدل ڈالا ہے۔ ہنا، میری پیاری ہنا، دل دل کے لیے تڑپ رہا تھا۔ دام محبت۔ مسز چودھری گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی؟ جوان اولاد کے سامنے اپنے ماضی کو بے نقاب کر دیا، جس کا حال سے کوئی گزر ہی نہ تھا۔ جذبات میں انسان بہت سی غلطیاں کر جاتا ہے۔ ان کو وہ وقت بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا، بڑی معصوم سی محبت تھی جس میں کوئی اقرار محبت نہ تھا، بس خالد نے انہیں پرپوز کیا تھا۔ ان کے دل کے احساسات تھے، خالد کے لیے بہت ساری عزت اور پیار تھا۔ اس سب سے خالد لا علم تھا، کیسے وہ ان کے دل میں گھر کر گیا انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ چودھری صاحب کے ساتھ زندگی تو گزر رہی تھی، لیکن ان کے پاس وقت کی کمی تھی۔ جب وقت ہوتا بھی تو اس وقت وہ کھل کے بات نہ کرتے، ان کی عادت ہی کچھ ایسی تھی، اور اس رویے کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ الجھی ہی رہی۔ ابتدا میں وہ یہی سوچتی تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسے ہی وقت پھر کاشف جب ان کی دنیا میں آنے والا تھا تو ان کو پوری امید تھی کہ اب سرد مہری دم توڑ دے گی، لیکن کچھ بھی نہ بدلا۔ کہنے کو ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن شادی کے اتنے سالوں بعد بھی مسز چودھری کو ان سب بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ زندگی مکمل ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ مسنگ تھا، اور شاید یہی بدلہ انہوں نے کاشف سے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتی چلی گئیں۔ کتنا غلط کیا انہوں نے۔ جس کمی کا شکار وہ خود ہیں، وہی کمی کاشف کی زندگی میں بھی رہ گئی۔ خالد مل گیا ہوتا تو زندگی کچھ اور ہوتی۔ دل میں خیال آتے ہی انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ ایسی باتیں سوچنے کا اب کوئی مطلب نہیں تھا، یہ دل بھی نہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ کاشف کو احساس ہوا کہ ایسے ہنا کو تلاش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اسے تو ہر دور کی لڑکی ہنا کی جیسی ہی لگتی تھی، ہر طرف وہی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے تو میں اسے ڈھونڈ نہیں پاؤں گا، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے، ہنا پہ نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ عمران نے اسے فون کیا، وہ سخت ناراض تھا۔ یار ہمیں سب پتہ ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہم سب کو بھول جاؤ۔ وہ سخت ناراض تھا۔ بھولا تو نہیں، لیکن پریشان ہوں، جب تک ہنا نہیں مل جاتی تب تک میں نہیں آؤں گا، کاشف حتمی لہجے میں بولا۔ کل یونیورسٹی آنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، مل کے کچھ سوچتے ہیں اور مل کے ڈھونڈیں گے ہنا کو۔ اچھا میں دیکھوں گا، اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا۔ دیکھنا سوچنا کچھ نہیں، بس کل آنا ہے، نہیں تو ہم خود سب تمہارے پاس آ جائیں گے، عمران نے دھمکی دی۔ اف کیا کروں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے تلاش کو نئے سرے سے شروع کروں۔